अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, जैसा कि अनवर भाई आपको बड़े खूबसूरत खूबसूरत मनाज़र दिखाते रहते हैं और अनवर भाई का ख़ुद का ताल्लुक़ किसी अतरोड़ वैली से है और आज एक बार फिर हैदराबाद से आए हुए हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी, अनवर भाई से रब्ता किया और आज अनवर भाई उन्हें दो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर एक जटील मैदान है जहाँ पर ले जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम बड़गोई टॉप पे बने वाला मैदान है और दूसरा दश्ते लैला है। इन दोनों का जो सफ़र है वो इंतहाई खूबसूरत है और कलाम के अंदर लोग आके बाद लोग बोर हो जाते हैं कि कलाम में बस क्या है, थोड़ा सा गर्मी भी शिद्दत भी है इस वक्त और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो वो एक कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। लेकिन स्वात के इलाके में जब आप आते हैं तो सिर्फ स्वात का इलाका कलाम ही नहीं है या उशू फारस नहीं है, मटलतान या जिधर भयंकम रश होता है मॉडर्न झील की तरफ, तो इतनी ज़्यादा लोग जाते हैं कि आप यकीन करें कि वीकेंड्स पे गाड़ियों की कतार दर कतार लंबी लाइनें लगी होती हैं और टूरिस्ट का सारा फ्लो ही उधर होता है क्योंकि उनके जहन में शायद यही है कि मॉडर्न झील जाएंगे, सैफुल्ला झील जाएंगे, मटलतान जाएंगे, उशू फारस देखेंगे तो कलाम का इलाका हमने देख लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे तो ये होता है कि आप लोग पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आते हैं और जब पैसे इतने ज़्यादा खर्च करके आते हैं और फिर चंद ऐसी जगह को देख कर आप चले जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर खूबसूरती तो चले है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर पड़े हुए गंद को देखकर आपका दिल बाग बाग होने की बजाय उदास हो जाता है कि इतनी खूबसूरत जगह और ये गंद देखने के लिए हम आए हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे इलाके हैं जिसमें दश्ते लैला है, बटगोई टॉप है, उतरोड़ वैली की शाही बाग है और कैसी गुमनाम जगह हैं जहाँ पर ये जहाँ मौजूद जो कलाम के अंदर ड्राइवर होते हैं, चूँकि रश होता है, उन्हें चाहिए होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेरे लगाएं, पैसे कमाएं तई माजरत, तो वो फिर ऐसी जगह बताते ही नहीं हैं। वो ऐसा बताते हैं कि जो कि एक सर्कल में हो जहाँ पर दिन में 2 फेरे लग जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने टूर कर सकें, तो उस हवाले से फिर बंदों को इसी तरह का गाइड करते हैं। लेकिन इसीलिए हमने अनवर भाई का नंबर दिया हुआ है, आगे स्क्रीन पर मिलेगा, आप इनसे रब्ता करके इन खूबसूरत तरीन जगह पर जहाँ पर कोई नहीं जाता आप जा सकते हैं। अनवर भाई की बात ही सुनते हैं, फिर आगे इन मैदानों की बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बारडुगी फर्स्ट स्टॉप पर हम पहुंच गए और इस वक्त ये नज़ारे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मिलते हैं यहाँ पे और ये नीचे पहाड़ हैं और ये सारी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, खूब इंजॉय कर रहे हैं। I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैला। जी दोस्तों, जैसा कि अनवर भाई ने आपको बताया कि उनका सफ़र जारी है और वो अतरोड़ वैली से बड़गोई टॉप की तरफ जो रास्ता है उसके ऊपर गामज़न है और इसी रास्ते के ऊपर वो सबसे पहले दश्ते लैला जाएंगे और पहले बड़गोई टॉप वाला का पहला हिस्सा यानी बड़गोई टॉप के 2 हिस्से हैं, पहले टॉप पे पहुँचें और उसके बाद दूसरे टॉप पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दश्ते लैला भी जाएंगे। बड़गोई टॉप है क्या है? बड़गोई टॉप जिसे अतरोड़ पास भी कहते हैं और दीर कोस्तान को सवात कोस्तान से मिलाने वाला एक कदीम रास्ता है। इस पास को दोनों तरफ के कोस्तानी कबायली सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बड़गोई पास के ज़रिए थल कलाम पहुंचने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और हर साल हज़ारों की तादाद में सियाह सवात से होते हुए इस रास्ते पर कुमराट वैली जाते हैं। इस रास्ते पर सफ़र करके सियाह न सिर्फ वादी कुमराट की सैर कर लेते हैं बल्कि इसके साथ साथ मदियन, बैरीन, कलाम, मोहडन और थ्रोड के नज़ारे भी मुफ्त में देख सकते हैं। अगर आप एक ही टूर में कलाम और वादी कुमराट देखना चाहते हैं तो आपको स्वात मोटरवे से सीधा मैंगोरा आना होगा और फिर मैंगोरा से आके कलाम की तरफ, कलाम से अतरोड़ गांव तक जीप का ट्रैक दरिया के साथ साथ एक हमवार रास्ते की सूरत चलता है। अतरोड़ गांव से आगे सफ़र शुरू होता है तो लकड़ी का पुल क्रॉस करते ही बाएं जाने पर रास्ता बड़गोई टॉप की तरफ
जो सा वो शुरू हो जाता है। اور پاس کی چڑھائی شروع ہوتے ہی گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ اونچائی کی طرف فاصلہ طے کرتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنگل نیچے اور آپ اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور اونچائی کی طرف سفر کرتے کرتے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جنگل میں بڑے بڑے تنوں والے قدیم درخت دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹاپ کے قریب سے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اتراڑ اور گبرال گاؤں کی طرف سے چاروں جانب جہاں بھی نظر جاتی ہے گھنا جنگل ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس موسم میں یہاں کی گرینری پوری عروج پر ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو سے آگے پھر چلتا رہتا یہ ہے۔ سفر جو ہے یہ ابھی دشت ضلع کی طرف جاری ہے، اور راستے میں ادھر رکے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تو آگے انشاءاللہ یہی روڈ سیدھا گیا ہوا ہے، جائیں گے انشاءاللہ دشت ضلع کے سارے نظارے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ایموشنل ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے عقیل بھائی؟ بہت مزہ آ رہا ہے، اچھا، بہت زبردست، بہت ایڈونچر۔ ہمارا خواتین ڈر رہا ہے، ہمارا خواتین بالکل یہ فرسٹ ٹائم ہے ناظرین، تو ماشاءاللہ ان سب بچوں کی میں یہ دیکھیے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناظرین آئے ہوئے، یہ چھوٹا بچہ اور یہ بھی جو ہے وہ دشت لیلا کو یہ جو ہے وہ کور کر رہا ہے۔ جو ہے ہم لوگ جو ہے 11,000 کی بلندی کے اوپر Yes, صرف انور بھائی کی وجہ سے آیا ہے، ہمارے کو کچھ نہیں پتا ہے۔ بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بہترین ماحول ہے، سب ماحول ہے، بالکل بہترین ماحول ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ انور بھائی کی وجہ سے بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی 11,500 فٹ کی بلندی فیٹ پہ بالکل پہنچ گئے، ہاں ایسا ہی ایسا ہی انجوائے ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دشت ضلع کی طرف نہیں پہنچے، ابھی جا رہے ہیں۔ جہاں برف ہو جائے گا یہ ہم انور بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں دشتی لیلا، وہ تھوڑا سا آگے آگے بالکل وہاں بالکل پہنچ کے پھر آپ کو کنٹینیو کریں گے۔ یس ایک ادھر بھی بنانا ہے۔ ہلو جی دوستو، حیدرآباد سے آئی ہوئی یہ فیملی انتہائی خوش ہے کیونکہ انہیں کلام میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جی ہاں، اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ انور بھائی سے رابطہ کیا جائے اور کہیں ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر جا کر پھر ایک فرحت کا احساس ہو، خوبصورتی ہو اور دل باغ باغ ہو جائے۔ تو ایسے میں پھر جب انہیں یہاں لے جایا گیا، دشت لیلا کے پہاڑ دکھائے گئے، تو وہ بس کسے کہہ سکتے ہیں نا کہ آپے سے باہر ہو گئے خوشی سے۔ ان کی خوشی کا لیول کیا ہے وہ آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن واقعی ان پہاڑوں کے اوپر جو میدان ہے اس کا مزہ اپنا ہی ہے اور قابل دید بھی ہے۔ دشت لیلا کے مناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کافی ٹھنڈا موسم ہے یہاں پر، بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور مہمانوں کی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہے دشت لیلا۔ ان میدانوں میں اگر آپ چلنا شروع کر جائیں تو سامنے دیکھیں، ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے ساتھ ہی آگے یہاں اس میدان کی سطح ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد شاید دنیا ختم ہو جائے، لیکن جب آپ چلتے جائیں گے تو یہ نہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے، میدان کے ساتھ میدان، میدان کے ساتھ میدان، اور اتنے کھلے یہ چراگاہیں ہیں کہ جس کا آپ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہیں پر آگے چل کر ہم ایک آپ کو ایسے خاندان سے بھی ملائیں گے، خاندان تو چلیں باقی صاحب نہیں، لیکن اس کے ایک بزرگ سے ضرور ملائیں گے جو اس میدان میں تنہ تنہا اکیلا اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے وہ تو چلے آگے چل کے آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن اتنی خوبصورت جگہ پر پھر اکیلے ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہنا ایک خوبصورتی ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے، لیکن وہ خود کیسے رہتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کبھی میں انور بھائی سے کہوں گا، پھر کبھی یہ تو ان سے تفصیلی بات چیت کرنا کہ کیسے وہ اپنے مال مویشی لائے کر یہاں پہنچتے ہیں اور کیسے اپنے ساتھ سودا سلف لاتے ہیں، اور پھر یہاں کئی مہینوں قیام کرنے کے بعد جب یہاں برف شروع ہوتی ہے، ٹھنڈک شروع ہوتی ہے، تو وہ اپنے مال مویشی اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ پھر کسی گھر میں علاقے کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ یوں ساری زندگی ان کی ہجرت کرتے گزر جاتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت احساس ہے، ایک خوبصورت لمحہ ہے۔ ان کے لیے یہ شاید تکلیف دہ زندگی ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک بڑی آئیڈیل زندگی ہے۔
لیکن ہر بندے کا ایک اپنی جگہ پہ رہنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. وہ لوگ بھی اب یہاں رہ کر عادی ہو کے ہیں. انہیں دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کا شاید اتنا علم بھی نہ ہو. ایسا ہے کہ شاید کوئی ایک بٹنوں والا موبائل ہوگا, وہ بھی شاید یہاں سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس نہ ہو, لیکن کہیں رابطے کے لیے وہ نیچے جاتے ہوں گے اپنے پیچھے خاندان والوں کے پاس, اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہاں نہ تو کسی بم دھماکے کی خبر ہے, نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر ہے, نہ کوئی فرقہ واریت کی خبر ہے. بس رب کی ذات ہے اور اس کی دی ہوئی مخلوق, یعنی کہ جس کو وہ چرانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں, مال مویشی ہیں, اور بس اپنے گھر کے چند افراد ہیں جن سے کچھ تھوڑی بہتی بات چیت ہو سکتی ہے. باقی کا سارا دن رب کی حمد و ثنا بیان کرتے گزر جاتا ہے. بہت ہی آئیڈیل لائف بتانے میں ہے, لیکن ان کے لیے بھی شاید اتنی زیادہ یہ منع ہو کیونکہ ان کی خواہشات ہی اتنی زیادہ نہیں ہیں. گدے, اس کے علاوہ بیڈ, صوفے, کارپٹیں, اور یعنی کہ مرغن غذائیں, یہ پیزے میزے چیزیں شاید ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے. ان کی زندگی ان ساری چیزوں سے مبر ہے اور وہ سادہ سی زندگی گزار کر اپنا وقت پاس کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ریوڑ بھی ان کا اپنا نہ ہو, یہ کسی کی مزدوری کرنے کے لیے یہاں موجود ہو, کیونکہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ خود ریوڑ رکھنے والے ریوڑ چراتے ہیں. اب خود ریوڑ رکھنے والے بہت امیر ہو گئے ہیں, وہ شہروں میں رہتے ہیں, آگے ان کے مزیرے یہ کام کرتے ہیں. دور ان پہاڑوں پر ان کے جانور جو ہیں وہ سارا دن چارہ چکتے ہیں, اور پھر رات کو ایک بڑا سا بنایا ہوا ہوتا ہے جس میں آ کر ان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور پھر صبح اٹھ کر ان کی گنتی کر کے دوبارہ سے یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. یہی زندگی ہے اور یہی اس علاقے کا حسن ہے. اور یہ بابا ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بیڑ بکریوں کے ساتھ یہاں پہ ان کی پوری فیملی رہتی ہے, اور ان ٹھنڈی ہوا میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. سنگے تسگے خی کا نا برابر ہے کا نا. اور یہ سارے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑ بکریاں اور یہ نظارے اور یہ فریش گھاس یہ کھا کر مطلب بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ بیڑ بکریاں بھی یہاں پہ. تو انتہائی بہت ہی خوبصورت مناظر ہے. تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں پیدل. یہ نظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے اور اپنے بیڑ بکریوں کے ساتھ. تو یہ ان کے گھر ہے, پتھر سے یہ بنا ہوا ہے, اور ان کے اندر بہت زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کی جو نظارہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت. اور اس وقت ہم تھوڑا سا آگے بھی جا رہے ہیں. بالکل ناظرین اس وقت دشت لیلا پہ موجود ہوں, اور بہت ہی ٹھنڈا موسم. میرے ساتھ تو یہ پوری فیملی حیدرآباد سے آئی ہوئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کڈس کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں اور مناظر تو آپ دیکھ رہے ہیں, انتہائی ٹھنڈی ہوا اس وقت چل رہی ہے, اور ان سے یہ ایموشنل ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت مزہ آ رہا ہم نہ ہو ہمارے بات, ہم نہ ہو ہمارے بات. نوکری گئی بہانے, نوکری گئی بہانے, نوکری گئی بہانے. جی دوستوں, بابا جی سے بات چیت بھی انور بھائی کی ہوگی. ان ہمارے مہمانوں کا جذبہ بھی آپ نے دیکھ لیا. انہوں نے بھی زندگی میں شاید یہ پہلی بار یہ علاقہ دیکھا ہے, اور اس کا حسن دیکھ کر بس بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں. آپ نے بھی اگر آنا ہے تو انور بھائی سے رابطہ کریں. ان کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے. انتہائی محبت کرنے والا مہذب انسان ہے. آپ کو ان کے ساتھ سفر کر کے مزہ آئے گا. بس یہ خیال رکھیے گانا نہیں پلانا, اور انور بھائی کی اچھی سی خدمت کرنی ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ.